अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सोहेल बड़ाई साहब ने आज एक और कॉलम लिखा है, तीसरा कॉलम है, तसलसल है जो कि जारी है। लेकिन आज के कॉलम में बड़ाई साहब ने, जमहूरी सोहेल बड़ाई साहब ने सियासतदानों की धजियां मट्टी प्लीत करके उन्होंने कपड़े उतारे हैं सियासतदानों के। और उन्होंने कहा सियासतदान जैसा फ्राडिया, बेशरम, लागर, जाहिल, निखट्टू, ये कोई सियासतदान में कोई चीज होती है? लिटरली धजियां उड़ाई उन्होंने, सियासतदान के कपड़े हाथ फाड़ कर उन्होंने फेंक दिया। साबित किया है सोहेल बड़ाई साहब ने कि सियासतदान तो होता ही कुछ नहीं। आज के कॉलम में नाज़रीन सोहेल बड़ाई साहब ने अस्करियत, एस्टेब्लिशमेंट और फिर जनाब जो अक्सरियत है, मेजॉरिटी, इसके दरमियान भी एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश की है। होम्योपैथिक सा थोड़ा सा कॉलम है, लेकिन इसके अंदर सियासतदानों का उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा है। लेकिन इसके अंदर एक जिक्र हुआ है नाज़रीन, एक तारीख का, एक सन का 1979, और उनका फील्ड मार्शल 1979 से पहले पाकिस्तान के बारे में क्या राय रखते हैं। और 1979 ये बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हमारा पूरे का पूरा सूबा जल रहा है, वहां पर मौत का नंगा नाच है, दिल फट रहा है, कलेजा फट रहा है। हम देखें, मेरे पास तो एक ही हल है इसका, या जो समझ में आ रहा है कि हम अल्लाह के सामने हाथ जोड़ें, हम कोई सरब सजूद हूं, अल्लाह से माफी मांगे जो हमने गुनाह किए हैं, क्योंकि ये अल्लाह ही इस क्लाइमेट की डिजास्टर से हमें बचा सकता है। अब बचना लगभग नामुमकिन है नाज़रीन। ये क्लाइमेट डेवस्टेशन या जो क्लाइमेट की तबाही है, ये खा जाएगी, निकल जाएगी, ये लोगों की जिंदगियां ले लेगी। गांव के ऊपर बिजलियां पड़ रही हैं नाज़रीन, बुनेर के अंदर पत्थरों का सैलाब आया है, अंदाजा लगाएं इतना जोर था कि पहाड़ों को चीरता हुआ वो आगे आया। अभी जो स्वाबी के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ है, पानी उबर रहा है, दरिया उबर रहे हैं, नाले उबर रहे हैं, वहां पर पुल टूट गए हैं, डेवस्टेशन है, तबाही है, मौत का राज है, खौफ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और ये सिलसिला अगले मजीद 5 दिनों तक चलेगा। अब नाज़रीन, हम इतने नाशुक्रे हैं या फिर इतने ज्यादा हम सेल्फिश या मुनाफिक किस्म के लोग हैं, हम सब। एक बंदा था इस 25 करोड़ आबादी के अंदर, एक बंदा था जो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि भाई क्लाइमेट से मारे जाओगे। और ये भाइयों पहले से वो बंदा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, बता रहा था, सबको बता रहा था कि क्लाइमेट से मुतासिर होगे, मारे जाओगे, ये तबाही आएगी, ये डेवस्टेशन आएगी। लेकिन उसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी, और वो इमरान अहमद खान नियाज़ी था। छोड़े खान के पॉलिटिकल सोच को या पॉलिटिकल स्ट्रगल को साइड पर रखें, लेकिन क्लाइमेट चेंज पर अगर किसी ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा बात, डिस्कशन, अमली इकदाम उठाएं तो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने उठाए। बिलियन ट्री सुनामी, भाई कंस्ट्रक्शन ना करें, नदी नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन ना करें, इंक्रोचमेंट को खत्म करवाए, ये सब चीजों के ऊपर वो बंदा चीखता रहा, चिल्लाता रहा। बिलियन ट्री सुनामी शुरू किया तो टेलीविजन के ऊपर फरमाइशी प्रोग्राम करवाए गए, चाबी वाले खिलौने ढकोसले बिठाए गए, और उन जाहिलों ढकोसलों ने उसके ऊपर एक घटिया किस्म की तनकीद की। और आज हमारा खैबर पख्तूनख्वा उसके अंदर सूरत हाल, और ये केपीके के बाद बारी है पंजाब की। हमारा पंजाब अब इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होगा, वल्नरेबल हो जाएगा। अब केपीके के अंदर नाज़रीन जो तबाही होगी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की है भाई, पूरी पब्लिक वेल्थ बर्बाद हो गई है। जो सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, गिलगित बल्तिस्तान में भी देख रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था, 4 दिनों से बत्ती नहीं आई, बिजली ही नहीं आई। आजाद कश्मीर के अंदर रावलाकोट में पहली दफा इतनी खौफनाक फ्लडिंग है, आधी आधी बिल्डिंगें में, मेरे खुद 1-2 खेतों के बारे में बताया जा रहा है कि वो साइडों से रुड़ गए। तो नाज़रीन जो बिल्डिंगें हैं रावलाकोट के अंदर, आधी आधी बिल्डिंगें डूबी हुई हैं। नीलम वैली की हालत देख लें, आप बाग की सूरत हाल देख लें, जहां पर जो एक नाला था वो दरिया की सूरत इख्तियार कर गया, और उसका अपना उसका खौफ है, उसकी जलाल है जो कि नजर आ रहा है, वहां पर खौफ है एक जो कि फैला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन स्वात बैडली हिट हुआ है, शांगला हिट हुआ है, स्वाबी हिट हुआ है, बुनेर हिट हुआ है, वल्नरेबल हो गए हैं, खानदान डूब गए हैं, 600-700 से ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, सड़कें तबाह, खंबे तबाह, पुल तबाह, सर्विस तबाह, इंटरनेट तबाह, बिल्कुल बर्बादी है। घर, गांव के गांव तबाह, स्कूल, बच्चे, बहुत खौफनाक किस्म का मंजर वहां से जो तस्वीरें या सूरत हाल बन रही है वो आ रही है। मैं सिर्फ आपको चंद एक विजुअल्स दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो स्वाबी के अंदर आज सूरत हाल बनी हुई है, अल्लाह ताला रहम करे नाज़रीन। ये क्लाइमेट को आपको ठीक करना पड़ेगा, इसे ठीक करें। लेकिन मैं सिर्फ ये एक वीडियो आपको दिखाता हूं 7-8 सेकंड की। ये सिर्फ स्वाबी के अंदर की नाज़रीन सूरत हाल है, और ये अगले 4-5 दिनों तक मजीद बारिश होगी, ये इसी तरह से चलेगा। अब वहां पर एक ह्यूमन, एक जो अलग तरह की ट्रेजेडी है, मैं सिर्फ आपको एक ऑडियो सुनाना चाह रहा हूं। एक शख्स रो रहा है, और वो रोते हुए क्या कह रहा है, बराए मेहरबानी से सुने। वो ये कह रहा है कि एक तरफ लाशें पड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ शायद ऐसे लोग मौजूद थे जो घर लूट रहे थे, जो पैसे लूट रहे थे, जो मोबाइल फोन लूट रहे थे। वो क्या कह रहा है, ये सुन लें आप। लेकिन बाज इतने बेहिस लोग मैंने देखे हैं, मैंने जिंदगी में इतने बेहिस लोग कभी नहीं देखे थे। किधर लाशें पड़े थे, लाशें, और लोग सामान को उठा रहे थे, अपने घरों को नकलियां पहुंचा रहे थे, गाड़ियों से सामान निकलवा के अपने घर को पहुंचा रहे, लेकर जा रहे थे। खुदा की कसम इतनी बेहिसी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अक्सर मैं सोचता हूँ कि हम किस कौम के लिए, किस कौम से इनकलाब की तवक्को करते हैं, किस कौम के लिए अपने एहसासात और जज्बात। हम शर्मिंदा हैं,
وہ شخص روتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جناب ایک طرف لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور دوسری طرف چند لوگ یہ تھے کہ لوگوں کے گھروں کو لوٹ رہے تھے، سامان اٹھا کر لے کر جا رہے تھے، لکڑی اپنے گھروں تک پہنچا رہے تھے، گاڑیوں کے اندر سے سامان لوٹ رہے تھے یا گاڑیوں کے اندر سے سامان لے کر اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ برائے مہربانی، برائے مہربانی، یہ اب اس کے اوپر بندہ کیا کہہ سکتا ہے، لیکن یہ ہے جو ہے ناظرین، یہ اسی طرح سے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ناظرین یہ حفیظ الرحمان صاحب ہیں، بلکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، معاف کیجیے گا، حفیظ اللہ نیازی صاحب جو حسان نیازی ان کے والد صاحب ہیں، انہوں نے ٹیلی ویژن پروگرام میں شرکت کیا اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی شدت سے عمران خان سے معافی منگوانا چاہتی ہے۔ عمران خان سے اسٹیبلشمنٹ کو معافی کی کیا ضرورت ہے مجھے نہیں پتا، لیکن عمران خان پہلے دن سے واضح کر چکا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگے گا۔ شاید اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ معافی کے ذریعے تحریک انصاف میں ڈینٹ ڈال سکتی ہے اور کٹ ٹو سائز کر سکتی ہے۔ تو خان کی معافی کے بارے میں سہیل بڑائی صاحب کے بعد اب یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس سے معافی منگوانا چاہتی ہے۔ عمران خان کو ناظرین جو لوگ بڑے قریب سے جانتے جو پہچانتے ہیں، معافی تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بندہ میم بھی نہیں اپنے منہ سے نکالے گا۔ وہ ایک لیڈر ہے، وہ ایک پولیٹیشین ہے، وہ ایک سیاستدان ہے، وہ ایک گلوبل آئیکن ہے، اس نے دنیا میں اس کی ایک لیگیسی ہے، اس نے انٹرنیشنل ورلڈ کے اندر ایک لیگیسی چھوڑی ہوئی ہے، اور یہ معافی کا مطالبہ بہت مشکل ہے، لیکن اس مطالبے پر اب زور دیا جا رہا ہے ہر طرف سے کہ عمران خان معافی مانگے، اور باقاعدہ سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو معافی مانگنی چاہیے۔ اچھا، دوسری طرف سے ناظرین اچانک سے سینیٹر فیصل واوڈا صاحب ہیں، جو ہمیشہ یہ ٹیلی ویژن پر آ کر کہتے رہتے ہیں کہ تمہارا باپ بھی یہ کرے گا، تمہارے باپ سے کروایا جائے گا، تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا، تمہارا باپ انج کر دے گا، باپ انج کر دے گا، اور یہ خود کو باقاعدہ سے انڈیپینڈنٹ انہوں نے آگے لکھا ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ میں ایک آزاد قبیلے سے اور مجھے لایا گیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ سیاستدان، این جی اوز اور دیگر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ پاکستان کی افواج کو کمزور کرنے کے لیے گھنونی سازش کرتے رہے ہیں، لیکن ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح فیلڈ مارشل کی سربراہی میں افواج پاکستان میں ملک کو بڑی دہشت گردی سے بچا لیا ہے، جس کی تفصیلات بہت جلد سامنے لائی جائیں گی۔ تمام منافق سیاستدان اور دیگر اپنی سمت ٹھیک کر لیں، ورنہ پاکستان کی ترقی کا جو تسلسل جاری ہے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بڑے بڑے ترم خان رگڑ دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ امید کرتا ہوں کہ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ سیاستدان رگڑ دیے جائیں گے، اور انہوں نے کہا نا بڑے بڑے ترم خانوں کو ہم رگڑ دیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ یہ فیصل واوڈا لکھ رہا ہے، انہوں نے تھریٹ کیا، باقاعدہ دھمکی دی ہے، اور انہوں نے کہا آنے والے دنوں میں تفصیلات ظاہر ہے سامنے آئیں گی، اور ایک پریس کانفرنس ہوگی تو ہونی چاہیے، چیزیں مزید سامنے آنی چاہیے۔ اب ناظرین سہیل بڑائی صاحب نے جو کالم لکھا ہے، میں وہ کالم آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑا سا ہومیوپیتھک انہوں نے ٹچ ضرور دیا آج کے اس کالم میں، لیکن سیاستدانوں کا انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا، اور 1979 کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اچھا، بڑائی صاحب بنیادی طور پر کیا لکھ رہے ہیں، میں اسی طرح سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سیاستدانوں کے بارے میں خاص طور پر انہوں نے کیا کہا ہے۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے عسکریت اور اکثریت، یعنی اسٹیبلشمنٹ اور جناب جو میجورٹی، عوام، پبلک، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں جغرافیائی وہ ایسے ہیں کہ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، لہذا ہمیں ہمیشہ مضبوط ملٹری کی ضرورت ہوتی ہے، اور حالیہ جو ہماری انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوئے اس نے اس بات کے اوپر ایک دفعہ پھر ثابت کر دیا ہے کہ وی نیڈ اے اسٹرانگ ملٹری، نو ڈاؤٹ وی نیڈ اے اسٹرانگ ملٹری۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اسی لیے پاکستان میں مارشل لاز بھی لگتے ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گویا اکثریت اور عسکریت میں تضاد کم اور اتفاق زیادہ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں ماضی میں جب مارشل لاز لگتے تھے تو پھر پبلک آ کر سیلیبریٹ کرتی تھی۔ اچھا، ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ جو بیٹ لگائی ہے وہ ایسے شخص کے پیچھے لگائی ہے یا ایسے پولیٹیشین کے پیچھے لگائی ہے جس کا کوئی پبلک مینڈیٹ ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ایسے دھڑے کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے جس کا پبلک مینڈیٹ زیرو ہے، جس کی عوام کے اندر پذیرائی زیرو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیشہ جب بھی جناب یہ جو عسکریت ہے اور اکثریت آمنے سامنے آئے ہیں تو اس وقت جو اکثریت ہے یعنی میجورٹی ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو فوجی سربراہ کا عہدہ ملا تو انہیں بقول ان کے، یعنی فیلڈ مارشل صاحب نے خود کہا ان کے بقول پولی کرائسس تھا، یعنی مجموعۃ البحران، یعنی بہت سے بحرانوں کا سامنا تھا۔ معاشی بحران اتنا سنگین تھا کہ ملک ڈیفالٹ کے قریب تھا، سیاسی بحران اس قدر گمبھیر تھا کہ دھرنے اور احتجاج ملک کا نظم و نسق تباہ کیے ہوئے تھے، خارجی بحران میں یعنی خیبر پختونخوا میں طالبان سے جنگ ایک جاری تھی، بلوچستان میں آزادی کی جنگ اور پنجاب میں سیاسی جنگ زوروں پر تھی، 9 مئی کے بحران نے ملک میں قانون کی رٹ اور فوج کے وقار پر ضرب لگا دی، عدالتیں خود سر ہو گئی تھی اور خدائی کا دعویٰ کر رہی تھی، اور عدالتیں خود حکومتیں توڑ اور بنا رہی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ عدالتوں کے اوپر کس کا دباؤ تھا اور عدالتیں کیسے مینج ہو رہی تھی۔ بین الاقوامی طور پر بھارت بالادستی پر مصر تھا اور اپنے تہیں کشمیر کو ہضم کیے بیٹھا ہوا تھا، امریکہ ہم سے مختلف وجوہات کی بنا پر لا تعلقی اختیار کر چکا تھا۔ تو جنرل عاصم منیر نے برسلز میں کہا کہ ہم بیشتر بحرانوں سے نکل آئے ہیں اور بہت ساروں سے نکلنے والے ہیں۔
اب انہوں نے اس کے بعد باقاعدہ سے ایک بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ جناب سپیس کم ہوئی ہے عوام کی اور گورنمنٹوں کی سپیس کم ہوئی ہے, اور یہ جو سپیس کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے ملک آگے نہیں بڑھے گا اور بہت زیادہ مشکل ہوگا. لیکن یہاں پر آ کر جو بات چیت سیاستدانوں کے بارے میں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ اکثریت غیر منظم ہے, میجورٹی یونائٹڈ نہیں ہے. ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے نمائندے کرپشن کرتے ہیں, یعنی پولیٹیشین کرپشن کرتا ہے. ماننا پڑے گا کہ ان میں اکثر نااہل ہیں, یعنی یہ بھی ماننا پڑے گا کہ زیادہ تر جو پولیٹیشنز ہیں وہ نااہل ہیں, یعنی ان کے اندر اہلیت ہی نہیں ہے. اور یہ بھی ماننا ہوگا کہ ان کی گورننس میں غلطیاں ہیں, یعنی پولیٹیشنز کی یا جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ گورننس ٹھیک سے نہیں کر پاتے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ وہ بین الاقوامی حساسیت کو سمجھنے میں ناکام ہو گئے ہیں, یعنی انٹرنیشنل ڈائنامکس کو سہیل بڑائی صاحب کے مطابق پاکستان کا جو پولیٹیشین ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے اور وہ سمجھ ہی نہیں سکتا. حالانکہ آپ صرف پاکستان کے مختلف پولیٹیشنز کو اٹھا کر دیکھ لیں, یہ جینیسز ہیں, جینیسز. میں چند ایک آپ کو مثالیں بھی دے سکتا ہوں, لیکن جینیسز ہیں بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے میں اور انڈرسٹینڈ کرنے میں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بین الاقوامی تعلقات کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے, یعنی بالکل انہوں نے کہا کہ کھوتے ہیں. ماننا پڑے گا کہ فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور ان میں زیادہ تر غلطیاں سیاستدان کرتا ہے. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے نمائندوں نے اتنے تعلیم یافتہ اور اتنے اہل ہیں کہ وہ حکومت کو مؤثر طریقے سے چلا سکتے. وہ کہتے ہیں کہ ماننا پڑے گا کہ پاکستان کا جو پولیٹیشین ہے نہ ہی وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے اور نہ ہی اتنا اہل ہے کہ وہ حکومت کو مؤثر طریقے سے چلا سکے. لیکن یہ سب مانتے ہوئے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اکثریت کے بغیر عسکریت چل نہیں سکتی. یہ بھی ماننا پڑے گا کہ میجورٹی کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کا جو ڈھانچہ وہ بھی نہیں چل سکتا. یہ بھی مانا جائے کہ سول کے بغیر فوج مضبوط نہیں ہوتی, یعنی عوام کے بغیر فوج مضبوط نہیں ہوتی. یہ بھی مانا جائے کہ مارشل لاء میں نمائندگی نہیں ہوتی, اس لیے وہ غیر مقبول اور ناکام ہوتے ہیں. یہ بھی ماننا چاہیے کہ اکثریت کے ساتھ چلائے اور اہل لوگوں کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا, یہ نظام آگے نہیں چل سکتا. یہ بھی مانا جائے کہ سویلین حکومتوں کو رخصت کرنا اور سیاسی مداخلت کرنا نقصان پہنچاتا رہا ہے. یہ بھی مانا جائے کہ جنرل پاشوں, جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں نے سیاست, میڈیا اور معاشرے کو جو چرکے اور ٹیکے لگائے ہیں, انہوں نے معاشرے کو بکھیر دیا ہے. اور یہ خود سہیل بڑائی صاحب جنرل پاشوں, جنرل ظہیروں اور جنرل فیضوں اور جنرل باجوں کے اوپر کالمز لکھ کر انہیں ثابت کرتے رہے کہ وہ زمینی خدا ہے, اور انہیں ثابت کرتے رہے کہ وہ مسیحا ہیں اور ان کے بغیر اس ملک کا حل ممکن نہیں. اور میرے جیسے جو بیوقوف اور جاہل لوگ ہیں وہ بڑائی صاحب کو ٹھیک سمجھ کر یہی بات مانتے رہے. عسکریت اور اکثریت دونوں طرف کوتاہیاں اور خوبیاں موجود ہیں, مگر ہائبرڈ نظام میں عدم توازن ہے جسے دور کیے بغیر کسی بھی نظام کی کامیابی سے چلنا محال ہے. آئین میں واضح طور پر سویلین بالادستی کا ذکر کیا گیا ہے کہ سویلین بالادستی ہوگی, عوام فیصلہ کرے گی اور عوام منتخب کرے گی. تو یہ بڑی واضح طور پر انہوں نے بات چیت کی. اب جو ناظرین سہیل بڑائی صاحب نے ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ جناب برسلز میں اوورسیز کے اجتماع میں فیلڈ مارشل نے واضح طور پر کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی مخالف ہے. یعنی یہ ٹھیک بات انہوں نے کی کہ پاکستان کبھی بھی دہشت گردی نہیں پھیلاتا اور پراکسیز کی جنگ کی حمایت نہیں کرتا. گویا موجودہ نظام میں جہاد کو ایکسپورٹ کرنے اور اس کے ذریعے محاذ گرم رکھنے کی پالیسی کی نفی کی گئی ہے. ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ جو انہوں نے امریکہ میں بھی اور برسلز میں بھی دہرایا وہ یہ تھا کہ 1979 سے پہلے پاکستانی معاشرہ بہت متوازن تھا, مگر بعد میں مذہبی پیشوائیت اور عدم برداشت نے معاشرے کو تباہ کر دیا. تو 1979 سے پہلے کا پاکستان فیلڈ مارشل صاحب کے مطابق یا اس کالم کے مطابق زیادہ متوازن تھا. اب 1979 سے پہلے کا ناظرین پاکستان کیا تھا؟ ہمارے پاس جو میموریز آتی ہیں وہ ایک بڑا خوفناک قسم کا جوڈیشل مرڈر, ایک بڑی ڈارک سائیڈ آف اسٹیبلشمنٹ جہاں پر ایک عوامی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, اور ایک مارشل لاء لگا تھا. اس سے پہلے پاکستان ٹوٹا تھا 1979 سے پہلے. اس سے پہلے پاکستان کیسا تھا؟ برائے مہربانی آپ لوگ بتائیں, میری تاریخ میں پڑھنے کی کوشش کروں گا, معذرت میری اپنی نالائکی کے اوپر بھی, لیکن آپ لوگ جنہوں نے 1979 سے پہلے کا پاکستان دیکھا ہے, سننے میں آ رہا ہے کہ بڑا لیبرل پاکستان تھا ناظرین, بڑا خوشحال پاکستان تھا, خوشحال ان سینس کہ بڑا اوپن معاشرہ ہوتا تھا, بہت ساری چیزوں کی اجازت ہوتی تھی جو کہ اب نہیں ہے. تو آپ بتائیے گا کہ 1979 سے پہلے کا پاکستان کیسا تھا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.